गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 मिर्ज़ा गालिब की ग़ज़लें। चैप्टर नंबर 12 जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो कट कर दिया गया है। वो चैप्टर जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, आप ऐसा करना ठीक लगा लें। तो पहला चैप्टर नंबर 2 बैतकल्लुफ़ी, चैप्टर नंबर 9 खुदा के नाम ख़त, चैप्टर नंबर 12 आदमी की कहानी, चैप्टर नंबर 14 इंटरनेट, चैप्टर नंबर 18 काठ का घोड़ा और चैप्टर नंबर 22 कदम बढ़ाओ दोस्तों। ये जो 6 चैप्टर हैं ये अपने सिलेबस से कट कर दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर जो 12 है आदमी की कहानी, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे कोई उम्मीद बर नहीं आती, ठीक है, जिसके ये एक गज़ल है और जिसके गज़ल गो हैं मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं जिनका असल नाम असदुल्ला था और गालिब उनका तखल्लुस था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब 1797 में, कब? 1797 में आगरा में पैदा हुए थे। 1797 में पैदा हुए थे और 1869 में वफ़ात हुई थी। वफ़ात यानी 1869 में उनका इंतकाल हो गया था। तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की विलादत आगरा में हुई थी। यानी मिर्ज़ा असदुल्ला का यानी गालिब का जो ओरिजिनल नेम था, असली नाम था, वो था मिर्ज़ा असदुल्ला। गालिब का असली नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला उनका नाम था और गालिब उनका तखल्लुस है। उनकी विलादत यानी पैदाइश, मिर्ज़ा गालिब की विलादत जो थी वो पैदाइश यानी कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। अभी वह बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब जब छोटे ही थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की थी। गालिब की परवरिश किसने की थी? उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की थी। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए और इल्मी माहौल और अदबी माहौल में उनके शऊरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। यानी उस टाइम जो दिल्ली का माहौल था वो चारों तरफ अदबी माहौल था। यहाँ पर बड़े बड़े गज़लगोई कर रहे थे, नसरें लिख रहे थे, कसीदा, मरसिया, मसनवी, दुनिया भर के उस टाइम अदब का माहौल था दिल्ली का। तो इस दिल्ली के माहौल में उनकी शायरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। तरबियत बोलते हैं परवरिश को, लालन पालन किस माहौल में होता है वो तरबियत है। तो उनके अदबी माहौल में उनकी तरबियत हुई। बहुत जल्द उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और आला अदबी मकाम हासिल कर लिया। यानी इल्म अदब के माहौल में इल्म अदब के मकाम में उनका सबसे आला यानी सबसे बड़ा मकाम हासिल कर लिया। गालिब ने नज़्म और नस्र दोनों में यकसा कुदरत रखते हैं। गालिब नस्र और नज़्म में दोनों में यकसा कुदरत रखते हैं। यकसा यानी एक जैसी, यानी मिर्ज़ा गालिब जितने गज़लें और नज़्मों के अंदर मशहूर हैं उतने ही वो नस्र में भी हैं। नस्र और नज़्म आप जानते हैं, दोनों का अंदाज़ बहुत ही मुनफरद और दिलकश है। यानी मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो नस्र और नज़्म दोनों के अंदर यकसा कुदरत रखते हैं। एक जैसा यकसा कुदरत रखना, एक जैसा कमाल रखते हैं।
کا انداز بہت ہی منفرد کا مطلب ہوتا ہے الگ. ان کا جو انداز بیاں ہے وہ بہت ہی منفرد اور دلکش ہے، دل کو اچھا لگنے والا، دل کو لبھانے والا. یعنی جب ہم ان کی تخلیق دیکھتے ہیں، جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی نثر پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی مزہ آتا ہے. اور ان کا جو انداز بیاں ہے وہ بالکل الگ ہے، منفرد یعنی الگ ہے. خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کی کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں. شوخی یعنی جب ہم مرزا غالب کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں شوخی ہے، ہنسی مذاق ہے، اپنی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو، قاری کو یعنی پڑھنے والے کو ہنسی آ جاتی ہے، ان کے کلام میں انٹرسٹ آتا ہے. تو خیال کی بلندی یعنی بلند خیالی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں، اجاگر خصوصیات ہیں. ان کی شاعری میں انسان کی وجود اور ان کی دنیا کی گہری مسئلوں کا بیان ملتا ہے. یعنی انسان کا وجود اور اس کی دنیا کے گہرے مسئلے، یعنی دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا تعلق ان کے بیان میں ملتا ہے. غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے. مفکر کا مطلب ہوتا ہے، تو غالب جتنے بڑے مفکر یعنی سوچنے والا اور فنکار بنانے والا. تو غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے بڑے مفکر تھے، مفکر کا مطلب سوچنے وچارنے والا، اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے. یعنی وہ جتنے اچھے کاریگر تھے اتنے ہی اچھے مفکر تھے، اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے. اپنے کلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ غالب اپنی صناعی اور اپنی طباعی کے لیے بھی مشہور یاد رکھے جائیں گے. یعنی وہ اپنے کلام کی وسعت کا مطلب ہوتا ہے گہرائی. وسعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گہرائی کے ساتھ ساتھ غالب اپنی صناعی اور طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. یعنی وہ ہر چیز کو بنانے، مطلب جو انہوں نے غزلیں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، تو جو انہوں نے اس پہ اپنا کمال حاصل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خیال کی بلندی ہے اور اپنی نظموں غزلوں میں جو انہوں نے خیال کی بلندی دی ہے، جو ذہانت کا ثبوت دیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا ہے وہی مرتبہ ان کی نثر کو بھی حاصل ہے. تو مرزا غالب غزلوں کے ساتھ ساتھ، نظم کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنا کمال رکھتے تھے. دیوان غالب میں بامشکل 2000 اشعار ہیں، لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. یعنی ان کی جو شاعری ہے، اس شاعری کے جتنی بھی شاعری ہے اس کا ایک دیوان ہے، اور اس میں 2000 اشعار بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان 2000 اشعار میں انہوں نے جو مرتبہ حاصل کیا ہے، اتنے اچھی شاعری کی ہے کہ ان کی 2000 کا دیوان بھی ایسا لگتا ہے ہزاروں کا دیوان کے برابر ہے. ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بڑے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. ان کے خطوط مجموعہ اردو معلیٰ، ان کے خطوط جو ہیں مجموعہ اردو معلیٰ اور ادے ہندی کے نام سے شائع ہوئے ہیں. یعنی غالب نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو خط لکھے ہیں، یہ بہت بڑے انہوں نے بہت زیادہ خطوط لکھے ہیں، اور جو ان کے خط ہیں وہ اردو معلیٰ اور ادے ہندی کے نام سے شائع ہوئے ہیں. مرزا غالب کیا ہے؟ مرزا غالب نثر ہو
چاہے نظم ہو، چاہے خطوط نگاری ہو یا دوسری اور تصانیف ہو، اس میں سبھی میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا ہے۔ مرزا غالب ہندوستان کے بڑے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مرزا غالب کے کلام کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ ان کے کلام میں خیال کی بلندی ہے، شوخی ہے، یعنی پڑھنے والا جو ان کے کلام کو پڑھے تو وہ بور نہیں ہوتا، اس کو انٹرسٹ آتا ہے، اور ان کے کلام میں گہرائی ہے، وہ بہت بڑے صنائی اور یعنی وہ ہاتھ بنانے والے بھی ہیں اور سوچنے والے بھی ہیں۔ غالب نے دیوان غالب نام سے ایک ان کا دیوان ہے شاعری کا، جس میں 2000 سے زیادہ اشعار نہیں ہیں، لیکن وہ ان 2000 اشعاروں کی بدولت ہی ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بہت بڑے شاعر شمار کیے جاتے ہیں۔ تو مرزا غالب کی جو غزل ہے ہمارے سلیبس میں وہ پڑھیں گے ہم۔ غزل کا پہلا مصرع: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مرزا غالب اس میں کہہ رہے ہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، یعنی میری کوئی امید، یعنی وہ جو بھی ان کا مسئلہ ہے انہیں اپنے کام کے لیے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مرزا غالب کسی کشمکش میں، کسی مشکل میں مبتلا ہیں، اور اس میں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب کسی مشکل میں مبتلا ہیں، اور اس شعر کے ذریعے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید کا پورا ہونا، کہ مجھے اس مسئلے سے دور نکلنے کے لیے کوئی مجھے پورا امید نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی صورت یعنی کوئی طریقہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو مرزا غالب نے پہلے شعر کے اندر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، اور نہ ہی ان امیدوں کو پورا ہونے کی کوئی صورت یعنی کوئی تدبیر، کوئی طریقہ، کوئی اپائے نظر آ رہا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، معین یعنی طے شدہ، معین یعنی طے شدہ، یعنی وہ کام جس کا کہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے، کوئی وقت مقرر ہے۔ تو موت کا ایک دن معین ہے یعنی وقت مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو دوسرے شعر میں مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ نیند تو کبھی بھی آ سکتی ہے، نیند کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے؟ کیا موت کی طرح؟ کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے کہ موت کب آئے گی، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کب آئے گی، اس کا ٹائم فکس ہے، چاہے ہمیں وقت نہیں معلوم کہ وہ کب ہے، لیکن موت ایک نہ ایک دن آئے گی، اور وہ کب آئے گی وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن نیند کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، نیند تو ہمیں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ میں رات بھر جگا رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے میری بھی نیند کا وقت مقرر کر دیا ہے جو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ مجھے تو نیند پہلے جب میں لیٹا تھا تو نیند آ جاتی تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے موت کی طرح، جس طرح موت کا ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے، نیند کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، نیند تو کبھی بھی آ جاتی ہے، تو لیکن آج کل مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم بھی مقرر کر دیا ہے، موت کی طرح اس کا بھی ٹائم مقرر کر دیا ہے کہ مجھے تبھی نیند آئے گی۔ آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ یعنی یہ جو عشق ہے
یہ عشق نے میرا یہ حال کر دیا ہے، اس میں مرزا غالب کہہ رہے ہیں یہ عشق نے میرا حال اتنا برا کر دیا ہے کہ پہلے تو میں اپنی حالت پہ، یعنی عشق نے ان کے حالت کو بہت برا کر دیا ہے، عشق کے چکر میں وہ بدحال ہو گئے ہیں۔ تو میں پہلے تو میری اپنی بدحالی پر بھی مجھے ہنسی آ جاتی تھی، میں اپنے آپ کو دیکھ کر ہنس جاتا تھا کہ یار میرا کیا حشر ہو گیا ہے، لیکن اب تو اتنی زیادہ بدحالی ہو گئی ہے کہ اب تو اس بات اپنی حالت دیکھ کر بھی ہنسی نہیں آتی، تو آگے آتی تھی حالت میں، یعنی پہلے تو مجھے ہر بات پہ ہنسی آ جاتی تھی، لیکن اب عشق نے میرے اتنا برا حال کر دیا ہے کہ اب تو مجھے کسی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی ہے، کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ چوتھی مصرے میں مرزا غالب کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہے، وہ تو کوئی ریزن ہے جس وجہ سے میں چپ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ مجھے ایسا نہیں ہے کہ مجھے بات کرنا نہیں آتی، وہ تو میں اپنی کسی کشمکش میں کسی مسئلے میں ایسا الجھا ہوا ہوں کہ میں چپ ہوں، خاموش ہوں، لیکن اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھ لینا کہ مجھے اس بات پہ مجھے بات کرنا نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یعنی غالب نے اپنی زندگی میں کوئی اچھے کام نہیں کرے، ہمیشہ بری سنگت میں رہے ہیں، شریعت کے اکارڈنگ رہے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولا، تیتر بٹیروں کو کبوتر اڑائے اور جوا کھیلا۔ غالب کے بہت کچھ عادتیں خراب تھیں، تو اس کے اکارڈنگ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے، یعنی تم حج کرنے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، تو شرم تم کو نہیں آتی، تم نے ایسے کون سے کام کیے ہیں، تم یہ کام کر رہے ہو، دنیا بھر کے تم غلط کام کر رہے ہو، اور تم کعبے جاؤ گے تو تم کعبے کس منہ سے جاؤ گے، کیا کرا ہے تم نے کعبے جانے جیسا کام، تو کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تم کو وہاں پر جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ تم نے آج تک کیا کیا ہے، تم ہمیشہ برے کاموں میں مبتلا رہے ہو، تم نے کوئی کام نہیں کیا، اچھے کام نہیں کیے، تو تمہیں کعبے جاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ اس میں غالب یہ کہہ رہے ہیں، یہ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو یہاں پر یہ جو غالب آیا ہے وہ تخلص کے طور پہ آیا ہے،